अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरा नाम माहिन चौधरी है। मैं आपको ग्रेड 5 का चैप्टर 1 जो है वो इंग्लिश के साथ विद उर्दू ट्रांसलेशन भी समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है द वर्ल्ड इन अ वॉल। द वर्ल्ड इन अ वॉल। Now let's start. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for. घर के साथ वाले बाग को घेरने वाली टूटी फूटी दीवार मेरे लिए एक जरखेज शिकारगाह थी. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, blugging and sagging with the damp of many winters. یہ ایک پرانی اینٹوں کی دیوار تھی جس پر پلستر کیا گیا تھا، لیکن اب اس کی بیرونی تہہ کاٹی سے سبز ہو چکی تھی اور کئی سردیوں کی نمی سے ابھری ہوئی اور جھکی ہوئی تھی. اس میں وہ ایک دیوار کے بارے میں بتا رہا ہے جو کافی زیادہ کئی وجوہات کی بنا پر پرانی ہو چکی تھی. دی ہول سرفیس واز این انٹریکیٹ میپ آف کریکس کم سیورل انچز وائڈ ادر ایز فائن ایز ہیئرس. ساری سطح دراڑوں کے ایک پیچیدہ نقشے کی مانند تھی، کچھ کہیں انچ چوڑی تھی اور کچھ بال کی طرح باریک. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. یہاں وہاں بڑے بڑے ٹکڑے جھڑ گئے تھے اور نیچے پڑی گلابی اینٹوں کی قطاریں ظاہر ہو گئی تھیں. The inhabitants of the wall were a mixed lot and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. دیوار کے باسی مختلف قسم کے تھے اور وہ دن اور رات کے مزدوروں، شکاریوں اور شکار بننے والوں میں بٹے ہوئے تھے. At night the toads and geckos were the hunters. رات کے وقت مینڈک اور چھپکلیاں شکاری ہوتے تھے. اس میں وہ اس دیوار کا بتا رہے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے وہاں پہ مینڈک ہوتے تھے اور چھپکلیاں ہوتی تھی. ٹوڈز مین مینڈک اور گیکوز مین چھپکلیاں. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of the all shapes and sizes, and rotund beetles hurrying with their night's work. ان کا شکار بھولے بھٹکے کرین، مکھیوں کا غول، ہر شکل و صورت کے پروانے اور موٹے تازے بھنورے تھے جو اپنی رات کی مشغولیات میں جلدی میں تھے. By day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. prey کہتے ہیں شکاری کو and predators بھی کہتے ہیں شکاری کو، لیکن دن کے وقت شکاری میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا. Everything seemed to feed off everything else. ہر چیز دوسری چیز سے اپنی غذا حاصل کرتی نظر آتی تھی. The hunting wasps searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and heap flies. And the swift multicolored wall lizards fed off everything. شکاری بھڑے کیڑے اور مکڑیاں تلاش کرتے تھے. مکڑیاں مکھیوں کا شکار کرتی تھی. ڈریگن فلائیں مکڑیوں کو کھاتی تھیں اور تیز رفتار رنگ برنگی چھپکلیاں سب پر پلتی تھیں. But my favorites were the shyest members of the whole community who did not seek any attention. لیکن میرے پسندیدہ وہ سب سے شرمیلے رکن تھے جو دیواروں کی دنیا کا حصہ تھے، جو کبھی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس میں جو ہے وہ جو رائٹر ہے وہ اب کسی ایک اور چیز کا ذکر کرنے لگا ہے جس کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا تھا. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have several hundred living in the cracks of the wall. وہ نہایت خطرناک بھی تھے. آپ انہیں شاذ و نادر ہی دیکھ پاتے تھے جب تک کہ خاص طور پر تلاش نہ کریں تو پھر بھی دیوار کی دراڑوں میں ان کی کئی سو تعداد موجود تھی. اب وہ جس کا شاعر جو رائٹر ہے ذکر کر رہا ہے نا کہ وہ جو ایک چیز ہے جس کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا تھا، وہ کئی سو تعداد میں تھے جو ان کی جو وہاں پہ پائے جاتے تھے نا، وہ کافی زیادہ تھے مقدار میں. If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, there crouching beneath it would be a little black scorpion, an inch long, looking as though he were made out of the polished chocolate.
اگر آپ آہستہ سے ڈھیلا پلستر اینٹ سے ہٹائیں تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کالا بچھو دبکا ہوا ہوگا جو 1 انچ لمبا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے پالش کی ہوئی چاکلیٹ سے بنا ہو۔ They were weird-looking things with their flattened oval bodies, their neat, crooked legs, the enormous crab-like claws, bubbles, and neatly jointed as armor, and the tail like a string of the brown beads ending in a sting like a rose thorn۔ وہ عجیب و غریب شکل کے جاندار تھے جن کے چپٹے بیضوی جسم، ترتیب سے مڑے ہوئے پاؤں، بہت بڑے کیکڑے جیسے پنجے ابھرے ہوئے اور خوب جڑے ہوئے زر بختر جیسے اعضاء اور بھورے دانوں کی لڑی جیسی دم تھی جو آخر میں گلاب کے کانٹے جیسے ڈنک پر ختم ہوتی تھی۔ The scorpion would lie there quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him۔ یہ بچھو وہاں بالکل خاموشی سے پڑا رہتا تھا جب آپ اسے غور سے دیکھتے اور صرف اس وقت اپنی دم اوپر اٹھاتا تھا جب آپ اس پر ذرا زیادہ زور سے سانس لیتے، گویا خبردار کرنے کے لیے۔ Then one day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be pale fawn fur coat۔ پھر ایک دن مجھے دیوار میں ایک موٹی مادہ بچھو ملی جو بظاہر ایک ہلکے بھورے رنگ کی کھال کی کوٹ پہنے ہوئے لگ رہی تھی۔ Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back۔ قریب سے غور کرنے پر معلوم ہوا یہ عجیب سا لباس دراصل ننھے ننھے بچوں کے ایک ہجوم پر مشتمل تھا جو ماں کی پیٹھ سے چمٹے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک فیمیل اسکارپین کی بات ہو رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وہاں پہ اس دیوار میں یہ مخلوق بھی پائی جاتی ہے۔ I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up۔ میں اس خاندان کے دیدار سے مسحور ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں چپکے سے گھر کے اندر لا کر اپنے بیڈ روم میں رکھ لوں تاکہ میں انہیں پال سکوں اور بڑے ہوتے ہوئے دیکھ سکوں۔ With infinite care I moved the mother and family into matchbox and then hurried into a villa۔ میں نے نہایت احتیاط سے ماں اور اس کے خاندان کو ایک ماچس کے ڈبے میں رکھا اور پھر تیزی سے ولا کی طرف روانہ ہوا۔ It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served۔ یہ کافی بدقسمتی کی بات تھی کہ جیسے ہی میں نے دروازے میں قدم رکھا دوپہر کا کھانا پیش کر دیا گیا۔ However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal۔ تاہم میں نے ماچس کا ڈبہ احتیاط سے ڈرائنگ روم کی الماری پر رکھا اور پھر کھانے کے کمرے کی طرف گیا اور کھانے کے لیے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new captures۔ میں کھانے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، راجر کو چپکے سے میز کے نیچے کھانا کھلا رہا تھا اور گھر والوں کی بحث سن رہا تھا۔ اسی دوران میں اپنے ننھے اور سنسنی خیز پکڑ کے بارے میں بالکل بھول گیا تھا۔ At last, Larry, having finished, fetched the cigarettes from the drawing room and lying back in his chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought۔